अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टोरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले जिस स्टोरी का हम जिक्र करने जा रहे हैं खुशखबरी है। कम से कम हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और उसमें भी ख़ास तौर पर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं, उनके हवाले से एक काफ़ी अच्छी खबर आई है। आज कानून पास हो गया है जो एक तरीक़ाकार होता है। नेशनल असम्बली के अंदर हर रुकन असम्बली की तनख्वाह जो है पहले उसको 2,18,000 मिला करती थी, उसके अंदर 238% का इजाफा किया गया है, जो अब तनख्वाह बढ़ के 5,19,000 जो है वो तनख्वाह एक जो मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली उसको मिला करेगी। मेरे ख्याल में इसी तरह का इतलाक जो है सेनेटर के ऊपर भी होगा। ज़ाहिर है इसके ऊपर कुछ जो हमें सेक्टर्स की तरफ से कुछ अतराफ से वो तनकीद भी सुनने को मिलती है, लेकिन नाज़रीन दुनिया के अंदर आप यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स होते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए होते हैं। आप वो अपने रिसर्चर्स रख सकते हैं, कोई उन्होंने कानून साजी करनी है तो उस हवाले से मार्केट से कोई एक्सपर्ट्स को भी वो हायर कर सकते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। चौधरी गुलाम हसन साहब, ये अगर एक पार्लियामेंटेरियन वो काम करना चाहता है, अगर उसको काम करने का शौक है, तो बहुत सारे लोग तो वो नहीं है ना जिनकी इंडस्ट्री है या को पीछे कोई 2-4 मरबे ज़मीन है, वो आके जो है काम करेगा और वही पार्लियामेंटेरियन बन देगा। वो मेरे और आप जैसे भी अगर फ़र्ज़ करें कल को हमारी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, हसन अयूब साहब हमारी थोड़ी मदद कर देंगे तो हम पार्लियामान में चले जाएं, तो इतने पैसे तो होने चाहिए कि हमारे पास के बंदे का गुजारा हो जाए। तो आजकल के ज़माने में आपको नहीं लगता ये रीजनेबल? मैं तो इसकी फेवर में हूँ। अगर जो आपके जिम्मेदारी है वो आप अच्छी तरीके से निभाएं और पार्लियामान के अंदर कानून साजी करें, बजाय इसके वहाँ पे जाएं। और बाज़ ऐसे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैंने स्टोरीज भी की थी इस हवाले से, कि वो पूरा सेशन लाइक वो जो 5 ईयर्स टर्म होती है वो जाते ज़रूर हैं, टीए भी लेते हैं, लेकिन मजाल है कोई एक दिन भी माइक के ऊपर बोले। चौधरी साहब नहीं, अब ये तो एक रिलेटिव टर्म है। पहले तो यह है कि जिसके पास कोई 2-4 10-20 लाख करोड़ 10-20 करोड़ नहीं है ना, उसका कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम में। ये जो 1970 में एक मलक अलादिता थे, ये लाहौर से नज़दीक ही 135 रुपए लगा के तो वो मेंबर बन गए थे पंजाब असम्बली के। मरहूम डॉक्टर मुबशर हसन का भी 2-4 हज़ार में ही लाहौर का इलेक्शन हुआ था। तो वो आप इसकी कहानी अब छोड़ें। जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है वो असम्बली के सामने से भी नहीं गुजर सकते। नहीं चौधरी साहब, ये जुनेद अकबर हैं केपी में जो नए इन्होंने अपने बनाए हैं, अब जो चेयरमैन पार्टी को हेड करेंगे सूबाई सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि मुझे इसलिए नोटिस आ गया है कि आपके हर साल असासे कम क्यों हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, बस उसी से काम चलाते हैं, लेकिन वो वाला बात नहीं है कि उनके पास कोई लंबा चौड़ा जो है उनके पीछे कोई बैंक बैलेंस है, कोई जायदादें हैं। चौधरी साहब, तो ऐसे लोग खावर साहब सराजुल हक जो ये जमात इस्लामी के अमीर थे, जी हाँ, मतलब उससे पहले वजीर खजाना थे केपी के, तो वहाँ बस से बैठ के तो लाहौर आते थे, मंसूरा में मीटिंग अटेंड करके बस पर बैठ के वहाँ। वो एक्सेप्शन है, 2-4-5% होंगे लोग जो इस तरह के, वरना कोई हाल नहीं है। आप भूल जाए। तो अगर उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं तो चलो अब भी बेहतर काम करें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी हसन, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, जैसे मिसाल दी चौधरी साहब ने साजुल हक साहब की, वाकई मतलब उनकी बारे में ये बात जो है ये एक एक्सेप्शन है। बात चौधरी साहब की ठीक है। अब सियासत जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, अब इट कॉस्ट टू मच। और जो जनरल सीट से इलेक्शन लोग लड़ते हैं उनका वैसे भी डेरेदारी भी करनी पड़ती है, जो देहातों में सिस्टम होता है, और नहीं भी शहर के अंदर भी कम से कम जो है वहाँ पर भी आपके एक्सपेंस होते हैं। लेकिन हाँ, जब एक लेवल पर आप पहुँच जाते हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, फिर उन्होंने आगे से अपनी जो है ना आसामियाँ रखी हुई होती हैं, फिर ये अखराजात उनसे करवाते हैं और उनके कंधों पर बैठकर अपनी सियासत चला रहे होते हैं। और वो लेकिन वो 3rd टाइमर 2nd टाइमर या 4th टाइमर को ये मजे हो जाते हैं, लेकिन 1st 2nd टाइमर को तो अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी ये है जी कि अरकान असम्बली की जो तनख्वाह बढ़नी चाहिए जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आपकी बात है, मैं आपके साथ इस बात में हम आवाज़ दूंगा कि उनको अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी चाहिए, फिर उनको आवाम की खिदमत भी उसी तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, 200 गुना आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ
تو 200 گنا کم از کم جو ہے نا آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے عوام کی خدمت کے لیے. تو یہ بنیادی بات ہے جی. آپ کی تنخواہ ہم اس سے بھی 200 گنا بڑھا دیں گے, لیکن اگر پاکستان کو ٹریک پر لے آئیں اور پاکستان کے اور عوام کی فلاح کے لیے اچھی قانون سازی کریں اور عوام کی خدمت کریں, نہ کہ اپنے جیب گرم کریں, اپنے بینک بیلنس بنائیں یا ایک دوسرے کے دستوں کے رہبان ہوتے رہیں. آپ کو عوام نے منتخب کیا, اسمبلی میں بھیجا, اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, اس لیے بھیجا کہ آپ اپنی پرفارمنس اتنی بہتر کریں کہ دوسرا رش کرے اور وہ کہے کہ جناب تم اس جیسے ہو جو. ناظرین, جو ویسٹرن ورلڈ ہے, ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, پارٹیز کے جو کارکنان ہیں, ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں, وہ فنڈ کرتے ہیں. پارٹی کا ایک بہت بڑا ایک فنڈ جمع ہوتا ہے اور اس فنڈ سے جو ہے پارٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. میرے خیال میں آہستہ آہستہ ہم بھی اسی طرف جائیں گے. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال آپ کے دیکھیں ہمسائے میں مودی, پرائم منسٹر مودی, وہ چائے بیچتا تھا, پارٹی کے اندر اس نے ترقی کی اور پارٹی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بڑا نہیں ویس ناظرین, آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی صحافیوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوئی اور صحافیوں نے دل کھول کے ان سے سوال و جواب کیے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ہر سوال کا جواب جو ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے دیا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے اہم آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے خط کا ذکر ہے. اب تو 2 خط ہو گئے ہیں اور اب تیسرا خط بھی سنا ہے کہ وہ بھی جو لکھا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کے خط پر جو ہے بات ہوئی, وہاں پہ جب ملاقات صحافیوں کو ہی سوال کیا گیا ان سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہم سے جو چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184(3) کی شق 3 سے متعلق ہے, اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ فرمایا ہے. بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے, وہ طے کریں گے جو ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. وہ میں نے یہ پڑھ رہا تھا 184(3) بیسیکلی اٹس سو موٹو بنیادی حقوق کے حوالے سے, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. تو اس پہ ڈو یو تھنک کہ کوئی بینچ بن جائے گا جو آئینی بینچ اس کو دیکھ سکتا ہے, کیونکہ وہ خبر یہ ہے کہ خط کے ساتھ کافی انہوں نے اپنے کوئی لف کی ہیں چیزیں کے ایویڈنس وغیرہ ہے, تو خبر کیا آپ کے پاس؟ دیکھیں ڈیپینڈ, یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وسل بلور ہیں وہ, کہ یہ چیز واقعات ہوئے ہیں, وسل بلور ہے نا. اب اس کے اوپر جو انہوں نے مٹیریل دیا ہے, اگر تو وہ مٹیریل جسٹیفائی کرتا ہوا تو بالکل 184(3) کی جورسڈکشن انووک کر سکتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. اس کے اندر وہ انویسٹیگیشن بھی کروا سکتے ہیں, کہیں سے وہ کسی ادارے کو کہہ بھی سکتے ہیں. پہلے تو کیس کو ٹیک اپ کریں گے نا جی, ٹیک اپ کر کے نہیں, اس میں کوئی بھی حکم دے سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر ہاں وہ بھیج سکتے ہیں جی, پولیس سے متعلقہ یا ایف آئی اے کو جے آئی ٹی بنوا سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. بٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ لکھ کون رہا ہے. یہ خط لکھ رہا ہے ایک کرمنل جو اس وقت سزا یافتہ ہے. وہ کس کو خط لکھ رہا ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو. انہوں نے میٹر ریفر کر دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جو تشکیل دیتی ہے کمیٹی, اس کو. اب اس کمیٹی نے دیکھنا ہے جی کہ اس کرمنل کی طرف سے جو کہ 14 سال کا سزا یافتہ ہے, اس کی طرف سے یہ آواز کی گئی ہے, تو اس کی بات میں کتنی صداقت ہے. اگر تو میٹریل ہوا, ایون دین فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیس ٹیک اپ ہو جائے گا, اور اگر اس سرفیس نہ ہوا تو پھر ٹیک اپ نہیں ہوگا, پھر جواب آ جائے گا. چودھری صاحب, وہ جو خط ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں فارمر پرائم منسٹر ہوں اور موجودہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق میں پاکستان کے اندر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا میں ہیڈ ہوں. سو میری یہ کچھ گزارشات ہیں, اس کے اوپر پاکستان کی عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. جو صحافی سے بات ہوئی ہے, ہماری کچھ لوگوں سے جو انفارمیشن لی ہے, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کا خط ہے, سیریس معاملہ ہے, تو بالکل جو ہے کمیٹی دیکھے گی. اور ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ چوہدری صاحب؟ نہیں, چیف جسٹس صاحب نے جو وہاں ساتھ کہا ہے کہ انہوں نے ایویڈنس لگایا ہے, ڈاکومنٹ لگائے ہیں, اور ان کا کہ دس از سم تھنگ ویری گڈ اباؤٹ دس لیٹر. تو اب میں اس کو ٹیک اپ کریں گے, دیکھتے ہیں وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ تو دیکھی جائے گی. لیکن چیف جسٹس کا یہ جو اکنالج کرنا کہ خط آیا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹ لگے ہوئے ہیں, تو انہوں سٹ نہیں پا سکتے خابر صاحب, تسی خواہشات نال یو کی ناٹ وش اٹ اوے. سوری, چلیں وہ ظاہر ہے آپ کیونکہ ہاں جی پلیز کنٹینیو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مفرور ہو, ملک سے بھاگا ہو, یا کوئی اس طرح اس کی ہوتی ہے, ان کے بھی ویسے ٹیک اپ کر لیے ہیں لیٹرز ہم نے. تو یہ تو آپ نے جو بھی کیا ہوا ہے وہ آپ جانے اور آپ کے کام. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اور اس سے بہت سارا نتائج آئیں گے. اور جب ان کنگالیا جائے گا تو بہت سارا چیزاں نتارا ہو جائے گا. اٹس اے ویری گڈ موو.
ویسے حضرت نہیں میں یہ جج صاحبان خاص طور پر جو فرق اسلام آباد یہاں پہ جو ہے جو جیل ہے تو جج صاحبان کو منتھلی بیسس کے اوپر نا چکر لگاتے ہیں جیل کا, وہاں پہ جا کے قیدیوں کی شکایتیں سنتے ہیں. جی تو یہ کوئی اٹس ناٹ تم یہ کہ جی اٹس ناٹ ان نیچرل ان تھنکیبل کہ جی وہ شکایت نہیں کر سکتے, یہ کو بتا نہیں سکتے. نہیں وہ آپ کہتے ہیں فارمر پرائم منسٹر کے طور پر نہیں, ویسے ایسا مطلب اگر وہ کرمنل کے تو ہے تو کرمنل ہے, اسٹیٹس ان کا جیل کے اندر جو ظاہر ہے وہ تو جب ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا, ایون دین میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے میٹرل کو دیکھے گی, میٹرل ہوا تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا. اب دیکھیں نا پہلے ہوتا تھا ایچ آر سیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ہیومن رائٹ سیل ہوتا تھا, پھر ہیومن رائٹ سیل کا بیسیکلی ان کو ختم کر دیا گیا کیونکہ 184(3) کا اتنا بے دریغ استعمال ہوا, اور ہیومن رائٹ سیل کو بھی عجیب طریقے سے انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا ماضی کے اندر کہ اس کو مس یوز کیا گیا, تو پھر سپریم کورٹ نے خود ہی اس کو ختم کیا. بالکل سے ناظرین, جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتا ہے, اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے اوپر وہ نوٹس لے سکتے ہیں. اسی میٹنگ کے دوران جب صحافیوں سے بات ہو رہی تھی تو سوال کیا گیا کہ عدلیہ میں اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے. چیف جسٹس صاحب, ایک صحافی نے سوال کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں, ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. چیف جسٹس صاحب, میں نے ججز سے کہا سسٹم چلنے دیں, سسٹم کو روکے مت. میں نے کہا مجھے ججز لانے دیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ٹیکس کیسز میں ایکسپرٹ ہیں. میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ کیسز کرتے تھے وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج کے طور پر لایا ہوں. جسٹس میاں گل اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتا تھا. جسٹس گل حسن ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دوڑ میں شامل ہیں. ایک تجویز آئی عارضی جج لگا دیں, پھر وہ سپریم کورٹ میں مستقل ہو سکیں گے. یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ ایکسپلین کیا. جوڈیشل کمیشن کے آئندہ اجلاس میں ان کا نام دوبارہ زیر غور آئے گا, یہ بھی انہوں نے وہاں پہ کہا. خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب, ہمیں چیزوں کو مکس نہیں حل کرنا ہے, سسٹم پر اعتبار کرنا ہوگا. خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا. اس حوالے سے ویسے میں جانوں گا کہ حسن سے کون سے جج صاحب رہ گئے. نو آئیڈیا سر, نو. اچھا, چیف جسٹس کو لکھا جانے والا خط مجھے ملنے سے پہلے میڈیا کو پہنچ جاتا ہے, یہ بھی انہوں نے وہاں پہ بتایا صحافیوں کو. ججز کا خط ابھی کھولا بھی نہیں تھا, خبر ٹی وی پر چل رہی تھی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سینیارٹی کا معاملہ اٹھایا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس محسن اختر کیانی کیوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بن سکتے, یہ بڑا عام سوال وہاں پہ کیا گیا. کیا کوئی چیف جسٹس بن گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا؟ جواب میں جو ہے چیف جسٹس صاحب نے متعلقہ صحافی سے یہ ان سے سوال کر دیا, جب ہوگا پھر بات کریں گے. خط لکھنے والے ججز کمیشن اجلاس تک انتظار کر لیتے تو اچھا ہوتا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, یہ معاملہ ہے, اسی کے ساتھ ایک جڑا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سینیارٹی کا معاملہ ہے, وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ وہ رکھ دیتے ہیں. اس کے اوپر بھی سوال ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیارٹی لسٹ میں ایک نام شامل کرنے پر اعتراض تھا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ٹرانسفر کو سینیارٹی سے مکس نہیں کرنا چاہیے, یہ انہوں نے کہا. ججز سینیارٹی پر میری رائے پر متعلقہ عدالت حتمی فیصلہ کرے گی. اپنی رائے دے چکا ہوں, اس لیے کیس آیا تو بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ججز کو اعتراض لاہور کی نامزدگیوں پر بھی تھا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جوڈیشل کمیشن نے لاہور سے تعیناتی نہیں کی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ججز بائیکاٹ نہ کرتے تو بہترین جج سپریم کورٹ آ سکتے تھے. ججز کی عدم موجودگی میں بھی ان کے تحفظات کا خیال رکھا گیا. ججز کے اٹھائے گئے مسائل جو ہے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں حل کر دیے. چیف جسٹس صاحب, 26 اکتوبر کو حلف لینے کے بعد مداخلت سے متعلق خط لکھنے والے ججز کو حلف اٹھاتے ہی گھر مدعو کیا. جو میرے اختیار میں ہے وہ میں ضرور کروں گا. ان کا ایشو سپریم جوڈیشل کونسل کے ایجنڈے پر پہلے نمبر پر رکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیارٹی کا مسئلہ بھی ججز کے اعتراض کے مطابق ڈیل کیا. لاہور ہائی کورٹ پر ججز کو اعتراض تھا, وہاں سے کسی کی تعیناتی نہیں کی. جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا جج بنانا چاہتا تھا. کمیشن کو کہا مجھے ٹیکس اور کارپوریٹ والے ججز درکار ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کل ججز بائیکاٹ نہ کرتے تو ایک سینئر جج
جو اچھا جج ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آ سکتا تھا. جہاں تک مجھے حسن یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے آنا تھا, لاہور ہائی کورٹ سے جو جج صاحب آئے ہیں اس کے اوپر رائے جو ہے چیف جسٹس صاحب کی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہی ہے. وہ کیا رائے ہے وہ کہ نہیں, جو انہوں نے بتایا ٹرانسفر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں رائے دے چکا ہوں. رائے کیا ہے ان کی؟ اور رائے سینیورٹی جو ہے افیکٹ نہیں کرتی, سیکنڈ اوتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ جب ادھر آگے تو انہوں نے کہا جب یہ معاملہ آئے گا سینیورٹی پر تو اپنی رائے دے چکا ہوں, اس لیے جب معاملہ سامنے آیا سپریم کورٹ میں آیا تو میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اسی طریقے سے میں جس دن آپ کو کہہ رہا تھا اس دن عرض کر رہا تھا کہ یہ جن 4 ججز نے سینیورٹی کے اوپر خط لکھ دیا ہے ان 4 ججز نے اپنی رائے دے دی ہے. ان 4 ججز کو بھی یعنی جسٹس منصور شاہ, منیب اختر صاحب, اطہر من اللہ اور جسٹس جو ہے عائشہ ملک, یہ 4 بھی اپنی رائے دے چکے ہیں. اب یہ 5 ججز جو ہے نا, یہ کبھی یہ میٹر سپریم کورٹ میں جب آئے گا, ٹھیک ہے, تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اخلاقی طور کے اوپر جو بات ہے, کیونکہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں. کمیٹی بنائے گی نا, وہ تو کمیٹی بنائے گی, لیکن اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے نا. پھر آپ آلریڈی اپنا مائنڈ ایکسپریس کر چکے ہیں تو پھر یو کین ناٹ بی پارٹ آف دیٹ بینچ. آپ نے اگر انصاف کرنا ہے, جب کیا گراؤنڈز نہیں ہے اپیل میں, وہ کیا چیز لے کر آتے ہیں 184(3) میں آئے گا نا میٹر, کیونکہ دیکھیں ریپرزنٹیشن پر تو فیصلہ دے دیا چیف جسٹس جو تھے عامر فاروق صاحب, انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. اب تو معاملہ میٹر آنا ہے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ میں بھی 184(3) کے اندر آنا پڑے گا ان کو, جیسے ماضی میں جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا اور کیا نام تھا دوسرے جج صاحب کا ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ گئی تھے, ان کا ایشو آیا تھا. اسی طریقے سے یہ ایشو بٹوین آیا تھا, ریز ہوا تھا ثاقب نثار صاحب کے اور آصف سعید کھوسہ صاحب کا بھی ایشو اس طرح کا آیا تھا. تو ماضی میں بھی ایک ہی دن دونوں ایک ساتھ اوت لے رہے ہیں, تو پھر وہ ان کی سینیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے, تو اس لیے وہ ریپرزنٹیشن بھیجی جاتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب جو ہے ظاہر ہے سارے ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی. جو اہم نقطہ جو مجھے سمجھ آیا ہے, میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے, وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سسٹم کو ہمیں چلنے دینا چاہیے, کیونکہ سسٹم کو ظاہر ہے ماضی کے اندر کافی زیادہ بریکس لگتی گئی ہیں. تو اب ایسا سسٹم آگے بڑھے گا تو پھر وہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے. تو آپ اس بات سے جو ہے متفق ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ مطلب ایک اچھا آرگومنٹ ہے؟ آرگومنٹ تو بہت اچھے دیے ہیں انہوں نے, یہ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور وہ اچھے نہ دیں تو وہ چیف جسٹس کس طرح ہے. انہوں نے اپنی پرفارمنس سے, اپنے فیصلوں سے, اپنے اقدامات سے اپنی جوڈیشری کی تباہی کو واپس لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. ہم نے تو ایکشنز اور ان کے ریزلٹ سے لوگوں کو ناپنا ہے, نہ کہ ان کی خوبصورتی سے یا ان کے اچھے جملوں سے. سو آئی ریزرو مائی اوپینین آن دس ایشو. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے واقعات کیے جا رہے ہیں تسلسل سے, اس کا ملک اور قوم, میں نے کل بھی سوال کیا تھا, آج آپ سے پھر کر رہا ہوں, جی پلیز, کہ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ناظرین, ایک اور خبر ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب CSS 2024 کے نتائج کے حوالے سے ایک پٹیشن ہے ایک طالب علم کی, اس کو سن رہے تھے. اس دوران انہوں نے کچھ ریمارکس وہاں پہ دیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدلیہ, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہیں وہ سب تباہ ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ کافی مطلب سسٹم جو ہے کافی کولیپس کیا ہوا ہے. اور آج اس جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر محترم ایاز صادق صاحب جب سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ریمارکس ہیں یہ ضرورت سے زیادہ سخت ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں اور ادارے ظاہر اپنا جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ کریں گے. حسین چودھری ہمارے نمائندے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں یہ ایک کیس کیا تھا اور اس میں یہ کیا وہاں پہ جو ان کو ریمارکس انہوں نے دیے اور اصل میں یہ معاملہ ہے کیا. حسین, یہ آج کافی خبر چل رہی ہے کہ وہ میں دیکھ رہا تھا ہیڈ لائن مختلف ویب سائٹس کے اوپر لگی ہے, مستقل لڑائی ہے, عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب جو ہیں انہوں نے کہا جس وقت کولیپس کر چکے ہوئے ہیں. یہ کون سا کیس تھا اور یہ کس حوالے سے ریمارکس دیے انہوں نے؟ جی دیکھیں خاور صاحب, یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں CSS کے 2024 کے جو نتائج جاری کرنے تھے اب وہ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے, بلکہ 2025 کے نئے امتحانات جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ آ گیا تھا. اس کو 3600 سے زائد جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ متاثر ہو رہے تھے, ان میں سے کچھ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. یہ تقریباً 10:30 بجے یہ سماعت کا آغاز ہوا ہے, تقریباً 12 بجے تک یہ سماعت جاری رہی, 1.5 گھنٹہ یہ سماعت جاری رہی. اس سے پہلے جو چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی صاحب جو کہ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ پیش ہوئے تھے, تو انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ ہم 2024 کے نتائج جو ہے وہ جاری جو ہے وہ کریں گے, تاہم اپریل کے آخر میں کریں گے.
ابھی ہم 2025 کے امتحانات کنڈکٹ کرا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی جانب سے بار بار عدالت سے استدعا کی گئی کہ اس میں عدالت انٹرفیئر کرے اور پہلے جو ریزلٹ ہے وہ جاری کروایا جائے اور اس کے بعد امتحانات جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے جائیں. جبکہ جو چیئرمین تھے ان کا یہ موقف تھا کہ عدالت جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو اس پر عدالت نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا. تاہم بالکل آخر میں جو آخری 2 منٹ تھے اس میں بار بار جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ پیلر آف اسٹیٹ ہے تو ہمیں امید ہے کہ عدالت کوئی اچھا آرڈر کرے گی. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پیلر آف اسٹیٹ تو صاحب ہوا میں ہی ہے, پھر بھی مایوس جو ہے وہ ہم نہیں ہیں. 45 سال کے اوپر کے آدمی میرے سمیت جو ہے وہ انہوں نے کہا ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور نوجوانوں نے ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ کمرہ عدالت جو ہے وہ نوجوانوں سے بھرا ہوا تھا, کافی زیادہ تعداد بھی تھی اور وہ بار بار یہ اعتراض بھی کر رہے تھے کہ ہمیں ایگزام جو ہوئے ہیں ہمارے 2024 کے ان کے نتائج جو ہے وہ نہیں دیے گئے. اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے, 24-25 کروڑ لوگ ہیں, لڑائی کرنے والے زیادہ ہیں جبکہ بچنے والے کم ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ میں پر امید ہوں, میں نا امید نہیں ہوں, انہی نوجوانوں نے ملک سنبھالنا ہے. جو ہے حسین چودھری بہت شکریہ. میں اور چودھری صاحب چونکہ 45 ہیں تو اس کے اوپر صرف میں آپ کا ہی کامنٹ چاہوں گا. آپ 45 سے نیچے ہی ہے نا کہ آپ بھی پلس؟ جی نیچے ہوں. اچھا چلو تو آپ بڑی دیکھیں جی عجیب سی بات ہے. دیکھیں نتائج آپ نے نا, آپ کے پاس 2-3 ٹیکس ہوتی ہیں سی ایس ایس کے لیے. تو جس نے تیاری کی ہوئی ہے سپوزٹلی اگر آپ کو وہ میرٹ میں جو وہ سروسز جوائن کرنا چاہ رہا ہے, اگر وہ حاصل کرنے کے نمبر کم ہے تو اس کے پاس سیکنڈ اٹمپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے نتائج نہیں دیے اور آپ ایگزام لے رہے ہیں. کیا جس کا بھی رزلٹ پینڈنگ ہے کیا وہ ان پیپرز میں سیکنڈ والے جو 2025 والے ہیں اس میں اپیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر وہ ہوتا ہے اور غیر ضروری ہوتا ہے, پہلے والے میں نمبر اس کے آ جاتے ہیں, تو تب وہ کرنا چاہیے ان کو. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلے رزلٹ دیں اور پھر اگلے ایگزام لیں. بالکل صحیح ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. آئی ایم ایف کا مشن پاکستان کے اندر آیا ہوا, اس کی ملاقات تفصیلاً ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ, اور یہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ایک غیر معمولی ملاقات ہے. پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا. اس ملاقات کے دوران چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوئے, بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج آئی ایم ایف کا ایک مشن ہے, اس کی تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ. اس والے سے خبریں آپ نے میڈیا کے اوپر دیکھ لیں. یہ ملاقات آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آنریبل مسٹر جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں, انہوں نے ایک سوونیر بھی پریزنٹ کیا آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو سپریم کورٹ پاکستان. آج 11/2/2005 کا یہ واقعہ ہے. ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے. اعلامیہ انگریزی کے اندر ایشو کیا گیا, اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات, سپریم کورٹ کا یہ اعلامیہ ہے. چیف جسٹس پاکستان نے آئی ایم ایف وفد کو ویلکم کیا, وفد کو عدالتی کارکردگی بڑھانے کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور بطور سربراہ اس کی آزادی کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدلیہ ایسے مشن سے براہ راست میل جول نہیں کرتی, لیکن چونکہ فائنانس ڈویژن نے درخواست کی جس پر یہ ملاقات ہوئی. یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے بعد میں. چیف جسٹس نے اس دوران آئینی لحاظ سے ہونے والی اہم پیش رفت, خاص طور پر عدالتی اصلاحات بشمول اعلیٰ سطح کی تقرریوں, عدالتی احتساب اور جوڈیشل کمیشن کی تنظیم نو پر بھی روشنی ڈالی. اس کے بعد ملاقات کے دوران عدالتی احتساب اور ججز کے خلاف شکایات جو نمٹانے کا میکنزم ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. جبکہ چیف جسٹس نے عدلیہ کی آزادی اور وقار کے لیے کڑے اور شفاف احتساب کا عمل جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. آئی ایم ایف وفد نے قانونی اور ادارہ جاتی استحکام کے لیے عدلیہ کے کردار کو تسلیم کیا اور عدالتی اصلاحات کے جاری عمل کو سراہا, جس کا مقصد احتساب اور گورننس کو مضبوط بنانا ہے. میں ناظرین اس کا جو انگریزی کا اعلامیہ وہ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہی فردر سیڈ, چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, کہ the judiciary is not used to direct interaction with such missions but since the finance division requested. یہ بڑا ہی ایک خلاف معمول واقعہ ہوا ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مشنز تو پہلے بھی آتے رہے, یہ کیوں کر ہوا, کیسے جو ہے آئی ایم ایف کو ضرورت پڑ گئی کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کریں. شعیب بہت شکریہ. یہ پہلے بھی ہم ماشاءاللہ سے ہمارا ریکارڈ بڑا اچھا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر نا. 23واں مشن ہے یہ, جی 23واں پروگرام. انڈیا نے صرف ایک لیا تھا. اچھا جی 23واں مشنز ہیں,
تو کیا اس سے پہلے بھی یہ ایک معمول کی ملاقات ہوا کرتی تھی؟ یہ دس از سم تھنگ انپریسیڈنٹڈ، کیونکہ خبریں تو یہی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہوا. جی یہ غیر معمولی واقعہ. اس سے پہلے ہماری جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اس میں گورننس کے ایشوز آتے تھے لیکن اس لیول کے اوپر نہیں آتے تھے. اس میں آئی ایم ایف کی ایک جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک گورننس کرپشن جو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے وہ کرائے گا. یہ 20 ملکوں میں کر رہے ہیں، اب تک 4 ملکوں میں کر چکے ہیں، جس میں سری لنکا، موریتانیہ، یعنی کہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہو رہی ہے.